बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, तकबीर टीवी से प्रोग्राम दिल दरिया समुंदर लेकर आपका मेज़बान मुनीर आसम कादरी हाज़िर खिदमत है। और नाज़रीन, जिस तरह आप जानते हैं, हर जुमरात शाम 8 बजे ये प्रोग्राम तकबीर टीवी से टेलीकास्ट किया जाता है और इस प्रोग्राम में हम सुल्तानुल आरफीन, बुरहानुल वासिलीन, कुदवतुस सालिकीन, फनाफी ज़ात याहू हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह के आरफाना कलाम में से एक खूबसूरत कलाम का इंतखाब करते हैं और उस कलाम पर गुफ्तगू होती है, सवालात उस पर किए जाते हैं। और नाज़रीन, सुल्तानुल आरफीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू की जब हम बात करते हैं तो आप बरे सगीर पाक व हिंद के वो मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं जो ना सिर्फ वली कामिल हैं, फ़क्र के बादशाह हैं, बल्कि बहुत बड़े फ़लासफ़ी, बहुत बड़े अदीब, बहुत बड़े मुहक्किक और बहुत बड़े दानिश्वर हैं। और आज भी पौने 4 सदियाँ गुज़रने के बाद भी जब हम आपकी किताबों का मुताला करते हैं तो मैं अपनी बात करता हूँ एक कम इल्म कारी होने के नाते, तो आज भी उनकी किताबों में से हमें ऐसे मोती मिलते हैं जो आज 4 सदियाँ गुज़रने के बाद भी हमारे माशरे के अंदर इंसान की फलाह के लिए, इंसान की तरबियत के लिए और इंसान का और एक बंदा मोमिन का जो अल्लाह से ताल्लुक़ है उसको मजबूत करने के लिए, और जो आज हम मुख्तलिफ़ परेशानियों में घिरे हुए हैं, जो बेसकूनी है, उसका हल उन किताबों के अंदर मौजूद है। वो ना सिर्फ नसरी किताबों के अंदर मौजूद है, बल्कि जब हम आरफाना कलाम जो आपका जिस पर हम गुफ्तगू करते हैं, जब उसकी गहराई में जाते हैं तो वहाँ भी हमें ये मोती मिलते हैं। और ये इतना बड़ा गहरा समंदर है आपके कलाम का, आपकी तसानीफ़ का, आपके इल्म का, कि हम मोती चुनते चुनते थक जाते हैं, लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझती। माशाल्लाह हमारे इस प्रोग्राम में नाज़रीन, जिस तरह आप जानते हैं, हज़रत अल्लामा सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब मौजूद होते हैं। गहरी नज़र है सुल्तानुल आरफीन की किताबों पर, और यूके के अंदर जो आपकी किताबों पर रिसर्च का काम हो रहा है उसकी सरपरस्ती भी कर रहे हैं। और आप इस प्रोग्राम के अंदर हर प्रोग्राम में एक खूबसूरत कलाम जो हम उनके सामने रखते हैं उस पर खूबसूरत तशरीफ़ भी फरमाते हैं, उस पर खूबसूरत गुफ्तगू भी फरमाते हैं। आज भी किबला शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, मैं अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से किबला शाह साहब की खिदमत पे मुअद्दबाना सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम किबला शाह साहब, बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर प्रोग्राम दिल दरिया समंदर में आप हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, आज हमने आपके लिए जिस खूबसूरत कलाम का इंतखाब किया वो अभी आप टीवी की स्क्रीन पे भी देखेंगे, मैं भी आपके लिए पढ़ देता हूँ। चढ़ चन्ना ते कर रोशनाई, जिक्र करेंदे तारे हूँ, गलियां दे विच फिरन नमाणे, लालां दे वंजारे हूँ, शाला मुसाफिर कोई ना थीवे, कख जिना तो भारे हूँ, ताड़ी मार उड़ा ना बाहू, असी आपे उड्डन हारे हूँ। ये कलाम आपने समात किया, टीवी की स्क्रीन पर भी आपने देखा है। सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। शाह साहब, पहला मिसरा, चढ़ चन्ना ते कर रोशनाई, जिक्र करेंदे तारे हूँ। शाह साहब, यहाँ हजरत सखी सुल्तान बाहू ने चन्ना जो चांद है उससे क्या मुराद लिया है और उसकी रोशनी क्या है, और जिक्र करने वाले ये तारे कौन है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम इज़्ज़त माम हाजी मुनीर आसम कादरी साहिब। नाज़रीन कराम, आज का जो बैत है ये दरअसल नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, सुभान, जो कि रूहानी दुनिया के कमर भी हैं और शम्स भी हैं, सुभान, जिनको रब्बुल आलमीन ने सिराजुम मुनीरा बना के भेजा, और जिनकी हस्ती को क़ल्ब व बातिन के मुनव्वर करने के लिए मरकज़ व महवर बनाया है। सुभान। रूहानी दुनिया की मरकज़ियत ज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। तो हुज़ूर सुल्तानुल आरफीन जो कि फ़नाफ़ि शेख भी हैं, फ़नाफ़ि रसूल भी हैं, फ़नाफ़िल्लाह भी हैं, तो उनके यहाँ जो मंजिल भी हासिल करनी है, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करना है, तो उसका ज़रिया ज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सुल्तानुल आरफीन के यहाँ हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज भी क़ब्र अनवर में ज़िंदा और जावेद है। सुभान। तो वो बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ करते हैं कि चढ़ वे चन्ना
اے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی کی روشنائی ہے اور آپ ہی کی جلوہ گری ہے۔ آپ کو اللہ پاک نے کائنات کے لیے سراج بنایا، منیر بنایا، یاسین بنایا، طٰہٰ آپ ہیں، مزمل آپ ہیں، مدثر آپ ہیں۔ آپ ہی کی وہ ذات ہے جس کی خاطر اللہ پاک نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ سبحان۔ تو روشنائی جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہے وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ دنیا کا سورج تو غروب ہو جاتا ہے لیکن ہمارا سورج رات کو بھی طلوع رہتا ہے۔ سبحان۔ سورج طلوع ہوتا ہے، پھر غروب ہوتا ہے، چاند آتا ہے، بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جو بڑھتی جا رہی ہے، گھٹنے والی بات ہی نہیں ہے۔ سبحان۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو اس اعتبار سے سلطان العارفین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو چاند قرار دیتے ہیں، بلکہ یہ جو دنیاوی چاند ہے یہ تو غروب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے، لیکن ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جن کی روشنی مکہ میں طلوع ہوئی تھی، ولادت ہوئی، پھر آپ نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، آج بھی چار دانگ عالم میں میرے آقا مولا کی روشنائی، آپ کا نور، آپ کی ذات کی جلوہ گری موجود ہے۔ تو سلطان العارفین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے قائل ہیں۔ یہ میں عقل بیدار میرے پاس کتاب ہے، اس کا صفحہ 286 ہے۔ فرماتے ہیں کہ حیات النبی کہ تمام امت را حیاتی و حب اوست از در مغز پوست۔ فرماتے کہ تمام امت کی حیات یعنی روشنائی، زندگی ہر ایک امتی کے مغز اور پوست میں جاری ساری ہے۔ ہر کے حیات النبی را حیات نہ خانند۔ اچھا، اس سے پہلے فرماتے ہیں کہ اس کا دار و مدار حضور علیہ السلام کی حیات پر۔ آج اگر ایمان کی روشنی مل رہی ہے تو اسی چاند سے مل رہی ہے۔ جس کا دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور سے کنیکٹڈ ہے وہ مومن ہے، اور جس کا دل سرکار کے دل سے کنیکٹ نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے، وہ مردہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ ہر کے حیات النبی را حیات نہ خاند و ممات داند خاک در دہنے او، جو بھی شخص حضور کو زندہ نہیں مانتا اور مردہ مانتا ہے، سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے منہ میں مٹی پڑے، اس کا منہ خاک آلود ہو۔ روح سیاہ فی دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ سیاہ چہرے والا ہوتا ہے جو حضور کی حیات کو نہیں مانتا۔ از شفاعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محروم ماند، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے محروم رہتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ نہیں مانتا۔ تو سلطان صاحب فرماتے ہیں چڑھ چنت کر روشنائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ روحانی دنیا کے قمر ہیں، آپ سے ہی ہمیں روشنی ملتی ہے، معرفت آپ سے ملی، اللہ کا قرب آپ سے ملا، اور خود قرآن مجید فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تک پہنچنے کا واحد راستہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اس کا ذریعہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو یہ جو پھر تارے ہیں تو حضور کا ذکر تاروں نے بھی کیا، حضرت آدم علیہ السلام بھی کر رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کیا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا، اور حضور خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اپنے عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اپنی اماں کا خواب ہوں۔ اور پھر صحابہ کرام کو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کا نجوم، صحابہ کرام تو ستارے ہیں۔ تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو کہ معرفت کے مرکز و محور ہیں، ان سے عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے اوپر نظر کرم کیجئے، جیسے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ ہمارے حال پہ کرم فرمائیے، توجہ فرمائیے۔ صحابہ کرام بھی حضور ہی کو پکارتے تھے، حضور کی بارگاہ سے یہ حاصل کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کی توجہ ہوگی تو ہم اللہ کا قرب حاصل کریں گے، اور اللہ کا بھی یہی پیغام ہے، اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو حبیب ان سے کہہ دو تیری اتباع کر لیں، تیری طرف توجہ کر لیں، تیری ذات کو مرکز و محور بنا لیں، میں ان سب کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔
جی ناظرین، آپ نے سماعت کیا چڑھ چنا تے کر روشنائی ذکر کریں دے تارے ہو. یہاں چنا سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جو پوری کل کائنات کے، جس طرح آپ رحمت للعالمین ہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت، اس طرح آپ سارے جہانوں کے لیے چاند بھی ہیں، اور آپ کی روشنی سے ہی، آپ کے ذکر سے ہی یہ دونوں جہان جگمگا رہے ہیں. یہ دونوں جہانوں کے اندر جو روشنی ہے یہ آپ کے دم سے ہے، اور آپ کا ذکر جس طرح شاہ صاحب نے کہا کہ ہر کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے، آپ کے اصحاب بھی کر رہے ہیں، اور تابعین بھی کر رہے ہیں، تبع تابعین بھی کر رہے ہیں. پوری امت جو ہے وہ آپ کے ذکر میں محو ہے، اور آپ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کو جو ہے وہ روشنی دیتا ہے، نئی زندگی دیتا ہے. شاہ صاحب دوسرا کلام، گلیاں دے وچ پھرن نمانے لالاں دے ونجارے ہو، بڑا یہ رمز والی بات ہے. یہ موتیوں اور لالوں کے بیوپاری کون ہیں، اور جو گلیوں میں پریشان حال اور فقیرانہ لباس میں پھر رہے ہیں؟ حاجی صاحب، جس نے عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے، اور عزت اہل ایمان کے لیے، سبحان. کائنات میں جس کو جو کچھ ملا مادی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بے شک رب العالمین نے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معرفت کے تمام خزانے عطا کر کے بھیجا. بے شک. لیکن وہ لوگ جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق قائم کر لیا، نسبت قائم کر لی، ان کے دامن معرفت کے خزانوں سے بھر گئے ہیں. یہی ہیرے ہیں، یہی جواہرات ہیں جو بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے ہیں. لیکن سلطان سے افسوس کرتے ہیں کہ اے انسان، تو دنیا میں جس مقصد کے لیے آیا تھا، تو ہیرے جواہرات کا سوداگر ہے. تیرے پاس تو قیمتی اثاثہ ہے، ایمان کی دولت ہے، باطنی معرفت ہے، اللہ کا عشق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت ہے، قرآن مجید تیرے پاس ہے، اتنے موتی اور لال تیرے پاس، اتنا خزانہ تیرے پاس ہے، اتنے خزانے ہیں. تو یہ انسان عجیب بات ہے، ان کی طرف توجہ کرنے کے بجائے، اس چاند کو دیکھنے کی بجائے یہ مادی دنیا کی طرف اس نے توجہ کر لی ہے. اور یہ نمانے، یہ جو لفظ ہے نا پھرن نمانے، نمانا وہی ہوتا ہے جو مسکین ہوتا ہے، جو در در کا منگتا ہوتا ہے، جو دوسروں کے آگے ہرس اور لالچ اور طمع. یہ آزاد بندہ نہیں. آزادی کس کو ملتی ہے؟ جو طمع سے آزاد ہو، جو لالچ سے آزاد ہو، جو دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانے سے آزاد ہو. فرماتے ہیں کہ تو اللہ کا بندہ تھا، اللہ نے تجھے وہ جوہر دیا ہے، تجھے وہ ضمیر دیا ہے، تجھے معرفت دی ہے، تیرا سر تو اللہ کے آگے جھکنا چاہیے تھا. یعنی اتنا خزانہ ہونے کے باوجود تو در بدر پہ بکاریوں کی طرف پھر رہا. اور یہ چند خوبصورت نمانے جو ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نمانہ آدمی. ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس دولت نہ ہو، فرماتے نہیں، جس کے پاس دولت ہو اور پھر غلام ہو تو وہ نمانہ آدمی ہے، جو دنیا کی طلب میں پھر رہا ہے، در در کی ٹھوکریں کر. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے بادشاہ ہیں، بڑے بڑے وزیر ہیں، ان کا بندہ باتیں سن کے حیران رہ جاتا ہے کہ شرم بھی نہیں آتی، اور یہ اتنے نمانے بنے ہوئے ہیں، اور کس طرح سے ہی لے بہانے کر کے آج ایک بیان دیا، کل دوسرا بیان دیا، پرسوں تیسرا بیان دیا. تو یہ دراصل نمانے ہیں. ان بیچاروں کے پاس نہ تو ضمیر ہے، ان کے پاس نہ کوئی معرفت ہے، نہ کوئی عقل ہے، نہ کوئی دانش ہے. تو سلطان صاحب ان کو بیچارے کہہ رہے ہیں. تم سمجھتے ہو، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی ترقی کر گئے، بڑی منزلیں پہنچ گئے. فرماتے ہیں ہم فقیروں کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بے وقوف ہے، احمق ترین لوگ ہیں کہ جنہوں نے رب کو چھوڑ کر اور اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں لگا لی. جو اللہ کے دشمن ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، جو دین کے خلاف پنجہ آزمائی کر رہے ہیں، یہ ان کے آگے بھیک مانگتے پھرتے ہیں، یہ ان کے در در کے سوالی بنتے پھرتے ہیں. تو فرماتے گلیاں دے وچ پھر. اب گلیوں سے مراد صرف وہ پاکستان کی کسی گاؤں کی گلی نہیں ہے، چاہے وہ پیرس کی گلی ہو، چاہے وہ لندن کی گلیاں ہوں، چاہے وہ کسی جگہ بھی جدہ کی گلیاں ہوں، کہیں بھی گلیاں ہوں. مطلب یہ ہے کہ ان کا اپنا کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ دوسروں کے دروازوں کے محتاج ہو گئے. کیوں محتاج ہو گئے؟ کہ اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا ہے. اگر اللہ سے تعلق جڑا ہوتا تو آج در در پہ نہ جاتے. چونکہ وہ جو چاند چڑھا ہے نا، انہوں نے اس کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے، اس کی روشنائی انہیں نہیں ملی. اگر نور اس چاند کا ہوتا تو اندھیرا ہی نہ ہوتا. اب چونکہ ان کے پاس روشنی نہیں ہے، اندھیرا کی روشنی کسی اور سے مانگنے جا رہے ہیں، جبکہ ان کی تو اپنے چراغ بجھے ہوئے ہیں، ان کی تو اپنی ہاں روشنی نہیں ہے، ان کی ہاں اپنی اندھیرا ہے، تو وہ تمہیں کیا کچھ دیں گے؟ تو اس لیے تم بیچارے احمق ہو، تم مسکین ہو، تمہیں عقل کرنی چاہیے، تمہیں سوچنا چاہیے کہ جن کے دروازوں پر تم جا رہے ہو وہ تو خود بگاری ہیں، وہ خود منگتے ہیں. اس لیے تمہیں چاہیے
چاہیے کہ ان کے دروازوں پر آنے کے بجائے جو حقیقی اللہ ہے اور جس اللہ نے اپنے خزانوں کا مالک ذات محمد کو بنا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں. میں دنیا کے خزانے بھی تقسیم کرتا ہوں، سخی بھی ہوں، اور معرفت کے خزانے بھی میں تقسیم کرتا ہوں. تو حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں یہ تو آئے تھے اللہ کی معرفت کے موتی حاصل کرنے کے لیے، یہ تو وہ عشق کے ہیرے جواہرات یہ حاصل کرنا ان کے پاس تو موجود تھے، دل ان کے پاس تھا. دل مولا کو دینے کے بجائے انہوں نے دنیا داروں کو دے دیا. دل کے اندر اللہ کو بسانے کی بجائے انہوں نے مال کی محبت کا ڈیرا لگا دیا. کوئی جو ہے وہ وزیر کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، کوئی جناب بادشاہت کے لیے مارا مارا پھرتا ہے. یہ چند روزہ کی چمک ہے، اصل دوستی اللہ اور اس کے رسول کی ہے، وہ چھوڑ کے بیٹھ گئے ہو. اس لیے جب اللہ کے در سے بندہ بھٹکتا ہے نا، پھر نہ عزت رہتی ہے نہ آبرو رہتی ہے، پھر ان بیچاروں کو گلیوں میں پھرنا پڑتا ہے. وہ جو سلطان صاحب نے فرمایا جتھے ویکھن چنگا چوسا پڑھن کلام سوائی ہو. تو یہ جو کچھ بھی ظاہری لبادہ اڑا ہوا ہے یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو مال کی خاطر ہے. اور جو مال کا پجاری ہو جاتا ہے پھر اس کی عزت بھی ختم ہو جاتی ہے. ظاہری جو ہے وہ جبہ و دستار ہوتی ہے، باہر ظاہری طور پر چمک دمک ہوتی ہے، لیکن باطن میں کچھ نہیں ہوتا. اس لیے قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو میری یاد سے منہ پھیرتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کا لباس زندگی تنگ کر دیتا ہوں. وہ پھر نمانہ بن جاتا ہے، دولت ہونے کے باوجود بھی بھکاری ہوتا ہے اور اس کا لالچ کبھی ختم نہیں ہوتا. میں یہاں قبلہ حاجی صاحب بابا بہلول علیہ رحمہ کا عباسی بادشاہ تھا، اس نے ایک دن بابا بہلول سے کہا کہ مانگ مجھ سے کیا مانگتے ہو. بابا بہلول نے کہا تو نمانہ ہے. یہ جو سلطان صاحب نے نمانہ کا لفظ استعمال کیا تو فرمایا تو خود نمانہ ہے، تو مجھے کیا دے گا. اس نے کہا میں کیسے؟ تو انہوں نے کہا بابا بہلول نے کہا تو میرے غلاموں کا غلام ہے، تو بادشاہ میرے غلاموں کا غلام ہے. تو بادشاہ کو بڑی تکلیف ہوئی اور کہا کہ میں تیرے غلاموں کا غلام کیسے ہوں. کہا سن بادشاہ میرے دو غلام ہیں، ایک لالچ اور طمع اور دوسرا لمبی امید. ان کو میں نے کنٹرول بھی کیا، نہ میں نے کبھی طمع کیا ہے نہ میں نے کبھی لمبی امید لگائی ہے کہ کل کو یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا. یہ دونوں میرے غلام ہیں اور تو انہیں دونوں کا غلام ہے. طمع بھی تیرا آقا ہے اور لمبی امید بھی تیری آقا ہے. تو اس اعتبار سے فرمایا گلیاں دے وچ پھرن نمانے لالاں دے ونجارے. یہ تو لال لینے آئے تھے، یہ تو راکھ کے سوداگر بن چکے ہیں. یہ تو لالوں کو چھوڑ کر اللہ کی معرفت چھوڑ کر دنیا کی چند روزہ زندگی کے بیپاری بن گئے ہیں. تو ان سے بڑا نمانہ اور کوئی نہیں ہے. جی ناظرین، گلیاں دے وچ پھرن نمانے لالاں دے ونجارے ہو، بڑی خوبصورت شاہ صاحب نے اس کی تشریح فرمائی. یہاں ایک لمحہ فکریہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، جس طرح شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ بندہ مومن تیرے پاس تو خزانہ ہے اور تیرے پاس وہ چاند ہے جس کی روشنی سے سارا جہاں جگمگا رہا ہے، لیکن تو اس بیش بہا خزانے کو چھوڑ کر، ان موتیوں کو چھوڑ کر جو علم کے موتی ہیں، معرفت کے موتی ہیں، روحانیت کے موتی ہیں، اللہ تک پہنچنے کے موتی ہیں، اس خزانے کو چھوڑ کر تو لالوں کا ونجارا تھا نا. تو نے تو یہ موتی یہ لال بیچنے تھے، لیکن تو نمانوں کی طرح در بدر پھر رہا ہے دنیا کی طلب میں، دنیا کی جاؤ حشمت میں جو عارضی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی نا کہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو کے ایک ایک مصرے کے اندر ہمارے لیے کتنی روشن راہیں ہیں، کتنی جو ہے وہ حقیقتیں ہیں، کتنی روشنیاں ہیں. ہم اللہ کا قرب پا سکتے ہیں، اپنی زندگیوں کو نکھار سکتے ہیں، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لا سکتے ہیں. ناظرین، یہ ہے وہ اللہ والوں کا کلام جو ہمیں قدم قدم پر رہنمائی عطا کرے. شاہ صاحب تیسرا مصرع اس خوبصورت کلام کا، شالا مسافر کوئی نہ تھیوے ککھ جنا تو بھارے ہو. شاہ صاحب یہاں اس مسافر سے کیا مراد ہے جس کی قدر و قیمت اتنی کم ہے؟ جی حاجی صاحب، اصل جو وطن ہے وہ تو جہاں سے ہم آئے ہیں، اصل ہمارا وطن. اس لیے جب کوئی ڈیتھ ہوتی ہے نا تو اس وقت کیا پڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم اللہ کے لیے اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. آئے ہم وہاں سے. سلطان صاحب اپنے کلام میں کئی جگہ پر فرماتے ہیں کہ ہم تو اس طرف کے تھے
اور یہاں ہمیں پردیس میں نکالا ہو گیا ہے۔ اصل تو دیس ہمارا وہی ہے جو اللہ کا دیدار ہے، جلوہ گری ہے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کا جلوہ نصیب ہو رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری ہے۔ اب اس دنیا میں آئے ہیں ایک امتحان کے لیے، ایک آزمائش کے لیے آئے ہیں، اور اگر تو ٹھکانہ مل جائے بندے کا، جس کا میں دنیاوی مثال دیتا ہوں کہ جس کا مکان ہو، اس کا آپ حال دیکھیے وہ کتنا پرسکون ہوتا ہے، اور جس بیچارے کا مکان نہ ہو، جس کی چھت نہ ہو، جس کا کوئی سہارا نہ ہو، تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ تو سلطان صاحب فرماتے ہیں سہارا تو اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے۔ جب تو نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر کوئی سہارا نہیں ہے، تیرا کوئی وطن نہیں ہے، تیرا کوئی ملک نہیں ہے، تیری کوئی جاگیر نہیں ہے، تو اب جو ہے وہ کوئی مرکز و محور نہیں ہے تیرا۔ جب تو نے مرکز و محور تیرا نہیں ہے، تو پھر مسافر ہے۔ جو مسافر کا حال کیا ہوتا ہے؟ یہاں آپ برطانیہ میں دیکھ لیں نا، جس کے پاس جو ہے وہ نہ ویزا نہ ہو، سٹیٹس نہ ہو، جو وزٹر آیا ہو، تو اس بیچارے کا کیا حال ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا اس کو۔ تو یہی معاملہ آپ مثال کو سمجھیے، سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ جو مسافر ہوتا ہے، اور پھر یہ بڑا ایک تاریخی جو ہے وہ جملہ میں سمجھتا ہوں، شالا مسافر کوئی نہ تھی، حقیقت میں مسافر وہ ہوتا ہے جس کا اپنا دیس نہ ہو، جس کو کوئی جانتا نہ ہو، پہچانتا نہ ہو۔ تو سلطان صاحب فرماتے ہیں چونکہ تو ری پہچان اللہ سے نہیں ہے، جب اللہ سے پہچان نہیں ہے تو بندے تجھے کیسے پہچانیں گے؟ بندوں میں تیری قدر تب ہوگی جب اللہ کی بارگاہ کا تو قرب حاصل کرنے والا ہوگا۔ حضرت ابراہیم بلخ کے بارے میں آتا ہے تو اس نے اپنی بادشاہت کو چھوڑا اور جا کر ڈیرا لگا دیا کسی دریا کے کنارے۔ تو وہ وزراء آئے، کہا بادشاہ کیوں تخت چھوڑ دیا؟ کہا کہ پہلے بتاتا ہوں، پہلے بادشاہی اور تھی، اب بادشاہی اور ہے۔ اس نے سوئی سے وہ گودری سی رہے تھے، تو حضرت ابراہیم نے وہ سوئی دریا میں پھینک دی۔ وزیروں سے کہا سوئی کو واپس لاؤ۔ اس نے کہا جی ہمارے ہاں کتنی دریا میں بلا سوئی کون نکال سکتا ہے؟ اور میں اب تماشا دیکھو، آپ نے سمندر کے جانوروں کو حکم دیا کہ میری سوئی لا دو۔ کوئی سونے کی سوئی لا دی، کوئی سی مینڈک نے منہ میں سوئی ڈالی، کوئی مچھلی نے میں سوئی ڈالی، تو بعد میں جو ان کی ایکچول اپنی سوئی تھی وہ باہر آئی۔ تو اس اعتبار سے جس کا تعلق اللہ سے نہیں ہوتا وہ پھر مسافر بن جاتا ہے۔ وہ در در کی مسلط یہ ایک مسافر کیا ہوتا ہے، آج اس در پہ کل اس در پہ، تو ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ کی طرف سے ٹھکانہ نصیب نہیں ہوتا اس کو کوئی ٹھکانہ نصیب نہیں ہوتا، جس سے اللہ کی طرف سے عزت نصیب نہیں ہوتی اسے کوئی عزت نصیب نہیں ہوتی۔ ککھ جنہ تو بھاری، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ ککھ ہوا چلتے ہیں تو پھر جو ککھ ہیں وہ اڑنے لگ جاتے، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ تو مقصد یہ کہ بلاجی صاحب سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ اصل طاقت اللہ کی ہے، اصل قوت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ جب وہ قوت تم نے حاصل نہیں کی، بندے سے قوت حاصل کرنا شروع کر دی، پھر تمہیں کوئی سکون نہیں ملتا۔ یہاں میں ایک مثال دوں گا، یہ معقول فقر ہے، اس میں سلطان صاحب نے یہاں پر ایک بادشاہ اور وزیر کا تذکرہ کیا ہے۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ ایک وزیر تھا، وہ بادشاہ کی غلامی کرتا تھا، لیکن ایک دن بادشاہ کو چھوڑ کر اس نے کسی فقیر سے تعلق قائم کر لیا، ان کی جھونپڑی میں جا بیٹھا۔ تو بادشاہ کا گزر ہوا، وزیر سے پوچھا کہ تو نے مجھے چھوڑا اور اس بابا کے پاس کیوں بیٹھ گیا؟ تو بادشاہ نے جب پوچھا تو وزیر نے کہا بادشاہ 4 سبب ہیں جن کی وجہ سے میں نے تمہیں چھوڑا ہے، اور جو سکون اب مجھے اللہ سے، بادشاہ جو میرا سب سے بڑا بادشاہ ہے اس سے ہے، کہا کیا وجہ ہے کہ مجھ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ وزیر نے کہا بادشاہ سوتا تو تھا، پہرا میں دیتا تھا۔ واہ! اب جو میرا بادشاہ ہے نا وہ خود تو سوتا نہیں ہے، میں سوتا وہ میرا پہرا دیتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم۔ دوسری بات یہ بادشاہ میں کماتا تھا، کھاتا تو تھا۔ اب جو میرا بادشاہ ہے وہ خود تو کھاتا نہیں، وہ مجھے کھلاتا رہتا ہے۔ تیسری بات بادشاہ سے کہی، بادشاہ میں تیرے دربار میں سارا دن ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا تھا، تو مجھے 1 منٹ کے لیے بیٹھنے کے لیے نہیں کہتا تھا۔ اب جو میرا بادشاہ ہے میں 4 رکعتیں پڑھتا ہوں نا، تو دوسری رکعت کے بعد کہتا ہے تھک گیا ہوگا ذرا تحیات پہ بیٹھ جا، وہ مجھے بٹھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ بادشاہ مجھے ڈر لگا رہتا تھا کہ اب تو تیرے ساتھ دوستی ہے نا، جس دن تیری ڈیتھ ہو گئی بادشاہ، جس دن تیری ڈیتھ ہوگی پتہ نہیں تیرے بیٹے مجھے پہچانیں گے بھی نہیں بچا۔ اب تو مجھے روٹی بھی ملتی ہے، راشن بھی ملتا ہے، عزت بھی ملتی ہے، تیرے دربار میں جگہ بھی ملتی ہے، لیکن جس دن تو فوت ہو گیا تو پھر تو میں مسافر ہو جاؤں گا، تو تیری اولاد پتہ نہیں مجھے رہنے بھی دے گی کہ نہیں، کوارٹر بھی چھین لے گی، وہ سرکاری جو گھر ہے وہ بھی لے لیا جائے گا، تو پھر میں کیا جاؤں، کہاں جاؤں گا؟ تیری موت کا ڈر لگا رہتا تھا۔
لیکن اب جو میرا بادشاہ ہے نا مجھے اس کے بارے میں مرنے کا ڈر ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ رہنے والا ہے اور دوسروں کو زندگی دیتا ہے۔ تو اس لیے اصل مسافر وہ ہے جس کا تعلق اللہ سے ٹوٹ جائے، مخلوق کے ساتھ وہ دوستی لگا کے بیٹھا ہو، لیکن اس بیچارے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ کخ سے بھی ہلکا ہو جاتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کوئی عزت۔ اور اس کا آپ نے دیکھا ماضی میں کتنے بادشاہ آئے، بالکل ابھی لاہور میں دیکھیے نا، بالکل ایک طرف جہانگیر کی خبر ہے، کبھی آپ مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ میں لاہور جاؤں تو کبھی جہانگیر کی خبر پہ، اور یہ یاد بھی نہیں پڑتا کبھی لاہور گیا ہوں اور داتا صاحب نہ گیا ہوں۔ سبحان اللہ، تو اصل بادشاہی تو پھر یہ داتا دنیا صاحب کے کی ہے۔ بادشاہ ہیں، وہ فقر کے بادشاہ، تو اصل بادشاہی تو داتا صاحب کی ہوئی نا۔ سبحان تو اس لیے سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ مسافر نہ بن، مقیم بن۔ مقیم وہی ہے جو اللہ کا دوست ہے، اور ولی اللہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ جی جی ناظرین، شالا مسافر کوئی نہ تھی وے کخ جنا تو بھارے ہو۔ شاہ صاحب نے مسافر کی بڑی خوبصورت تعریف کی، اور جس کا تعلق باللہ نہیں ہوتا پھر اس کی قدر و قیمت بھی نہیں ہوتی۔ اور اگلے شعر کو اگر اس کے ساتھ جوڑے تو ایک اور پیرائے میں چاہوں گا شاہ صاحب اس کی تشریح فرمائے۔ تاڑی مار اڈانا باہو اسی آپے ہی اڈن ہارے ہو۔ شاہ صاحب اس کلام میں بڑا رمز اور اسرار ہے، اور سنا ہے کہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال حکیم الامت اس کلام کو اکثر سنتے اور روتے تھے۔ تو ان دونوں اشعار کو ذرا جوڑ کر مسافر، یعنی دنیا بھی تو ایک مسافر خانہ ہے، تاڑی مار اڈانا کیا ہے اور اسی آپے ہی اڈن ہارے ہو، یہاں حضرت سلطان بہو سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ جی حاج صاحب، ایک تو اس کے اب دو پہلو، جیسے جس طرف آپ نے اشارہ کیا، ایک تو یہ کہ دنیا واقعی مسافر خانہ ہے، جہاں کتنا بندہ کما لے آخر خالی ہاتھ جانا ہے، قبر میں اکیلے جانا ہے، کوئی ساتھ نہیں جائے گا، جائیں گے تو نیک اعمال جائیں گے۔ تو اصل میں جو متقی آدمی ہے، پرہیزگار ہے، اس کی تو قبر بھی جنت کی وادی بن جاتی ہے۔ لیکن جو اللہ کا دشمن ہوگا، اللہ کی مخلوق کا دشمن ہوگا، اس کی قبر جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ جیسا کہ حاجی منیر اعظم صاحب نے، علامہ اقبال ان کے جو خادم ہیں وہ بتاتے کہ ایک رات علامہ اقبال ساری رات یہی پڑھتے رہے، تاڑی مار اڑانا باہو آپے اڈن ہارے۔ اچھا، اب دو گروہ ہیں، ایک گروہ ہے جس کا دل دنیا میں لگا بیٹھا ہے۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں انہوں نے اتنے محلات بنائے ہیں، جب سوچتے ہیں تو وہ حساب و کتاب کاؤنٹنگ میں لگے رہتے ہیں، غریب بیچارے بھوکے مر رہے ہیں اور ان کی جائیدادیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اور ان کا اصل میں یہ جو ہے نا، یہ غریب لوگ، اصل غریب یہ لوگ ہیں جن کی آگے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، مرنے کے بعد ان کے پاس کچھ بھی نہیں باقی بچے گا، سب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لیکن اہل اللہ ہے، آخرت انہی کی ہے، جنت انہی کی ہے، لوح قلم اللہ پاک نے کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ تو سلطان صاحب فرماتے ہیں ایک تو وہ طبقات۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا جو پرندے کبوتر ہوتے ہیں یا پرندوں کو اڑانے کے لیے کیا کرتا ہے، اس کا جو چوک دینے والا وہ تاڑی مارتا ہے تاکہ یہ اڑ جائے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو پرندے ہیں ان کو تو میں تاڑی مارنا پڑتی ہے، ہم وہ فقیر لوگ ہیں، ہم نے تو دل لگایا ہی نہیں ہے، ہمیں تاڑی کے بغیر ہی ہم مولا کی طرف اڑنے والے ہیں۔ ہم تو انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب وہ ملک الموت آئے اور روح نکلے، ہم مولا کی بارگاہ میں پہنچے۔ اوروں کو یعنی وہ تو موت سے ڈرتے ہیں، وہ تاڑی بجے گی تو وہ بھی پھر مشکل سے اڑتے ہیں نا۔ نیچے آپ نے دیکھا ہوگا نیچے دانا پڑا ہو نا، بالکل، تو پرندے کو بھی آپ تاڑی ماریں گے تو پہلے اڑے گا نہیں، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جتنا جو ہے نا، وہ کوا بیٹھا ہوگا کسی روٹی کے اوپر، آپ اس کو جتنی مرضی تاڑیاں مارے تو وہ جب تک وہ نوالا چھین نہیں لے گا۔ تو سلطان صاحب فرماتے ہیں یہ مطلب یہ ہے پرندوں کا، ایک وہ طبقہ جو دنیا سے دل لگائے بیٹھے ہیں، موت سے ڈر رہے ہیں، ان کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے۔ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ انہیں بلڈ پریشر ہو گیا، انہیں ڈائیبیٹک ہو گئی، ان کو کینسر ہو گیا، تو پھر رونے لگ جا، ہائے کیا بنے گا۔ فرماتے ہیں کہ ہم تو وہ ہیں کہ ہمیں تو تاڑی مارنے کی بھی ضرورت نہیں، ہم تو انتظار میں بیٹھے کب بلاوا آئے۔ وہ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا، عید کا دن تھا تو صبح یہ جو ہے نا خوشبو بیچا کرتے، عید کا دن تھا تو صبح کے وقت ایک فقیر بابا آ گیا، تو اس نے کہا کہ فرید مجھے کوئی خوشبو دے دے۔ تو ہمارے آپ کو پتہ ہے سب کانٹیننٹ میں یا ادھر کلچر ہوتا ہے کہ بونی نہ کی ہو نا، تو وہ پہلے کہتے تو پہلے ہی آ گیا، ابھی بونی بھی نہیں کی۔ تو وہ بابے نے کہا فرید تو نے مرنا نہیں ہے؟ تو فرید نے کہا میں نے تو مرنا، تو نے نہیں مرنا۔ اس بابے نے ایسے چادر اوڑی، کہا ہمارا کہہ لو ہم ابھی مر جاتے ہیں، اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو مطلب یہ ہے، سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا والو ہمارا معاملہ اور ہے، تم تو دنیا میں دل لگا کے بیٹھے ہو، ہم نے تو دنیا سے دل نہیں لگایا، دل لگایا تو اسی چڑھ وے چنا، اسی چاند کی روشنی کے طلبگار ہیں۔
ہم تو ادھر آنکھ بند ہوگی تو حضور کا جلوہ نصیب ہوگا۔ علامہ اقبال نے بھی کہا نا کہ مومن کی پہچان کیا ہے، اور بڑی کمال کی پہچان بیان کی علامہ اقبال نے کہ نشان مرد مومن باتو گویم جو مرگ آیا تبسم بر لبے اس۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ جو ہی اس کی موت کا وقت آتا لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی۔ تو وہ سلطان صاحب کا یہ آخری مصرع بڑا پاورفل، ادبی دنیا میں، شاعری دنیا میں بہت، یہ جو مصرع ہے کمال کا مصرع ہے کہ تاڑی مار اڑانا باہو اسی آپ پہ اڑن آ رہی، یعنی اللہ کی معرفت میں ہم نے اتنا کچھ حاصل کر لیا ہے کہ اب ہمیں کسی کی تاڑی کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو خود انتظار میں بیٹھے کب مولا کا جلوہ سامنے آئے اور ہم اس طرف چلے جائیں۔ تو موت تو ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے، وہ اٹھے گا تو سامنے محبوب کا جلوہ نظر آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے سلطان صاحب چاروں مصروں کے اندر ایک تو دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ کیا، ان چاروں مصروں میں اللہ کی معرفت کا ذکر کیا، مرکز و محور ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، اور میں یہ عقل بیدار کا صفحہ آپ دیکھ نظر آ جائے گا، نام محمد، اسم محمد یہ آپ کو نظر آئے گا۔ اسم محمد میں یہ میں کر کے تاکہ اس سے متصل ہو جائے، فرماتے اسم محمد 4 حروف است، نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 حرف ہیں، میم ہا میم دال۔ از تصرف فرماتے ہیں کہ ایک حرف چمک دیتا ہے، سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ اگر نبی پاک اسم پاک تم تکتے رہو گے اور دل صاف ہوگا تو تصور اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میم بھی تمہیں روشنی دے گا، ہا بھی روشنی دے گا، میم دوسرا بھی روشنی دے گا اور دال بھی دے گا۔ فرماتے ہیں یہ پھر میم تصرف کرے گا، از تصرف حرف میم مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میم تمہیں سرکار کی مجلس میں پہنچا دے گا۔ از تصرف حرف ہا حضوری مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ مجلس میں پہنچ جائے لیکن حضوری نہ ہو، فرماتے حضوری بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ از تصرف حرف میم دوم محو دوام فنا فی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حضور کے نور میں ہمیشہ کے لیے گم ہو جائے گا۔ از تصرف تصور حرف دوم بدم ہم نفس و ہم سخن بسر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ وہ ہر لمحے پر حضور سے کلام نصیب ہو جائے گا، اس کو ہر دم نصیب ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں سرکار کا قرب نصیب فرمائے۔ جی ناظرین، ایک دفعہ پھر اس پورے کلام کو سنتے ہیں، اور پھر میں چاہوں گا کہ قبلہ شاہ صاحب سے اس وقت جو یو کے اور یورپ اور بالخصوص پوری دنیا کے مسلمان ہیں ان کے لیے حضرت سلطان بہو کے اس خوبصورت کلام میں کیا سبق ہے وہ ہم ضرور آخر میں چاہیں گے۔ جی دکھائیے جی ایک دفعہ پھر کلام، یہ خوبصورت کلام۔ چڑھ چنا تے کر روشنائی ذکر کریں دے تارے ہو، گلیاں دے وچ پھرن نمانے لالاں دے ونجارے ہو، شالا مسافر کوئی نہ تھیوے ککھ جنا تو بھارے ہو، تاڑی مار اڑا نہ باہو اساں آپے ہی اڈن ہارے ہو۔ شاہ صاحب میں چاہتا ہوں کہ ان چاروں جو خوبصورت مصرے ہیں ان کی روشنی میں آپ آج ایک بندہ مومن کو کیا پیغام دیں گے؟ جی بالکل، ایک تو وہ اپنے مولانا الطاف حسین حالی کا استغاثہ حضور کی بارگاہ، خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ سلطان صاحب بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی روشنائی کی دنیا کو ہر لمحے ضرورت ہے، اس وقت زیادہ ضرورت ہے، میرے آقا کرم فرمائیے، یا رسول اللہ نظر رحمت فرمائیے، اپنی جلوہ گری پھر فرمائیے۔ بیت المقدس کا حال کیا ہو چکا ہے، مسجد اقصیٰ کا حال کیا ہے، کشمیر کا حال کیا ہے، برما کا حال کیا ہے، یا رسول اللہ توجہ فرمائیے، اور اس وقت آپ کی رحمت اور آپ کے فضل اور آپ کے کرم کی ضرورت ہے، امت کی رہنمائی فرمائیے، اور مجھ جیسے طلبگار کی رحمتیں آپ ہماری ذات کے اوپر رحمتیں اور کرم فرمائیے گا۔ دنیا ظلمت اور تاریکی میں ڈوب چکی ہے، تو نور الہی سے یا رسول اللہ منور کر دیجئے۔ طالب مولا ہوں میں طالب دنیا نہیں ہوں، تو ہم آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور آپ کی جستجو ہے۔ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، ہم نے ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے، لیکن ہم وہ اہل محبت ہیں جو انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جب وقت آئے گا موت کا تو ہم اس طرف چلے جائیں گے۔ لیکن یہ دنیا چند روزہ ہے، وہ لوگ جن کے دلوں پر غبار ہے دنیا کی محبت کا، وہ جن کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، جن کی آنکھوں پر دنیا کی چمک ہے، سلطان صاحب دراصل ان کو پیغام دے رہے ہیں کہ اگر تمہاری آنکھوں میں حضور کی ذات کا
خاک کا سرما آ گیا. وہ جو علامہ نے کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو اس لیے سلطان صاحب آخری جو مصرع ہے فرماتے تاڑی مار اڑانا باہو اسی آپ پہ اڈن ہارے ہو. یہ عالم فنا ہے، ہم عالم بقا کی طرف جا رہے ہیں. یہ دنیا عارضی ہے، آخرت کی زندگی دائمی ہے. یہ دنیا چند روزہ ہے اور آخرت کی دنیا خالدین فیہا ابدا. عقل مند تم نہیں ہو، عقل مند ہم ہیں. ہم اصل دانش مند ہیں جو اس لمبی زندگی کا سودا کر بیٹھے ہیں. تم نے عارضی زندگی کا سودا کیا ہے. ہم اس انتظار میں یہ دنیا تو فنا ہونے والی، اس سے پہلے یہ فنا ہو جائے ہم مولا کی طرف لوٹ جائیں. تو سلطان صاحب فرما رہے ہیں، پیغام یہی دے رہے ہیں کہ میرے مرید، اے میرے طالب، دنیا سے دل مت لگا. دل لگانا تو اللہ اور اس کے رسول سے لگا. یہ دنیا کی مادی زندگی، اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا اور اپنی آخرت کو سوار دے، اپنے مولا کی طرف آ جا. اور اس کا طریقہ کیا ہے ناظرین کرام؟ سلطان صاحب نے فرماتے سچا راہ محمد والا، سچا راستہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. تو آج وقت کا تقاضا یہ ہے، امت محمدیہ کو سلطان العارفین کے پیغام کی روشنی میں یہ عرض کروں گا کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، مسافر خانہ ہے. اس مسافر خانے میں ہم نے اپنے مولا کی یاد میں رہنا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا وہ ہم نے لینا ہے. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سے منع کر دیا ہم نے اس سے رک جانا ہے. یہ جو بیت ہے اس میں ناظرین کرم ایک ایک مصرع میں ایک مرتبہ پھر آپ کی جو ہے وہ سماعتوں کی نظر کروں گا کہ چڑھ چناتے کر روشنائی، اے چاند، اے عرب کے چاند، اے عجم کے چاند، اے زمین کے چاند، اے آسمان کے چاند، اے عرش و قلم کے چاند، اے رب العالمین کے چاند، تجھے تو کائنات کو منور کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. آپ کو اللہ پاک نے سراج منیرہ بنا کر بھیجا ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کرم اور آپ کی نگاہ کرم کی ہم متلاشی ہیں. یا رسول اللہ ہمارے اوپر کرم فرمائیے. اور آپ کا ذکر تو تارے کر رہے ہیں، کائنات میں ہر جگہ آپ کا ذکر. اذان ہے تو وہاں پر بھی آپ کا ذکر، تکبیر ہے تو وہاں پر بھی آپ کا ذکر، نماز ہے تو اس میں بھی آپ کا ذکر، حج ہے تو وہاں پر بھی آپ کا ذکر، زمین پر بھی آپ کا ذکر ہے اور آسمان پر بھی آپ کا ذکر ہے. لیکن آگے سلطان صاحب پھر دنیا داروں کو مخاطب کرتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے حضور کی قدر نہیں کی، وہ لوگ جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی نہیں گزاری. وہ میاں محمد بخش علیہ رحمہ کا بھی شعر ہے نا کہ قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ جانن والے سونگے وچ مدینے. تو سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ اصل جو قدر ہے وہ سرکار کے صحابہ نے اور اہل بیت اطہار نے قدر کی ہے، اور جنہوں نے قدر نہیں کی ہے پھر انہیں در در پہ جانا پڑے گا. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر اللہ کے ہو کر رہتے تو پھر کسی کے دروازے پر نہ جانا پڑتا. تمہیں تو چاہیے تھا کہ قرآن سے موتی معرفت کے نکالتے، حضور کی حدیث کو پڑھتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پیغامات ہیں ان کو پڑھتے، قرآن مجید میں غوطہ زن ہوتے. یہ ہیرے جواہرات ہیں. تم نے کیا کیا ہے؟ دنیا کی محبت میں گم ہو گئے. اور تم تو لالوں کے بیپاری تھے، تم تو موتیوں کے سوداگر تھے، تم تو دنیا والوں کو موتی تقسیم کرنے والے تھے، لیکن تم خود در در کے منگتے بن گئے. آؤ اس دلدل سے نکلو، اللہ کا قرب حاصل کرو. اور فرماتے ہیں کہ یہ دنیا چند روزہ ہے اور اس میں جو گم ہو گیا. تو سلطان صاحب پھر دعا دے رہے ہیں کہ شالا مسافر کوئی نہ تھی وے ککھ جنا تھی بارے ہوں. اور یہ بھی بڑا شور آفاق مصرع ہے، ہر کوئی پڑھتا ہے جب کوئی حالت سفر میں ہوتا ہے، اور چاہے جہاز پر سفر کرے، ٹرین پر سفر کرے، مشکلات آتی ہیں. اور یہ ایک ایسا آفاقی مصرع ہے کہ مسافر جو بھی ہوتا ہے وہ اس کو پڑھتا ہے جب اس پر مشکل آتی ہے. تو یہ دنیا کے اندر بھی مشکلات آتی ہیں، لیکن ہم نے توجہ مولا کی طرف رکھنی ہے. اور فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے کوئی تمہاری حیثیت نہیں ہے. اصل وہ غالباً شاہ صاحب حدیث ہے یا عربی کا کہ السفر و سکر، جی بالکل، سفر جو ہے وہ مصیبت ہے، انتہائی مصیبت ہے، سخت ترین مصیبت ہے، مشکلات ہیں. اور یہ دنیا کے اندر بھی لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. یہ دنیا جو ہے یہ امتحان گاہ ہے. اصل آرام کی جگہ آخرت ہے، قبر ہے. تو سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت بنانی ہے تو مولا کی طرف توجہ کرو. اور آخری جو مصرع ہے، تاڑی مار اڑانا باہو، مطلب یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں
جو اللہ کی معرفت کا جام پی کے بیٹھے ہوں. ہم اس انتظار میں ہیں وہ جو جلوہ ہم نے عالم ارواح میں دیکھا تھا، دنیا میں اس سے جو ہے وہ حجاب آ گیا. اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ مولا پھر آئے اور اس کا جلوہ سلام قولا من رب الرحیم. اور قرآن مجید میں فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ. قیامت کے دن کچھ ایسے چہرے بھی ہوں گے جو روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے اور اللہ کی دیدار میں محو ہوں گے. تو سلطان صاحب فرماتے ہیں ہم انتظار میں بیٹھے ہیں کہ وہ گھڑی کب آئے جو وصال کی گھڑی ہو، جو ملاپ کی گھڑی ہو، تعلق باللہ کی گھڑی ہو. اس دنیا کے پنجرے سے چھوٹے، اپنے گھر جائیں، اپنے اصل وطن جائیں جہاں سے آئے تھے، لوٹ کر وہاں جانے کے انتظار میں بیٹھے ہیں. پرندوں کو اڑانے کے لیے تو تاڑی مارنی پڑتی ہے، لوگ مرنا نہیں چاہتے، دھکے دینے پڑتے ہیں، لیکن ہم وہ لوگ ہیں جو موت کے بھی انتظار میں بیٹھے ہیں. اور موت کیا ہے؟ اللہ کا دیدار ہے، اللہ کا جلوہ ہے. تو اہل اللہ جو ہیں وہ موت سے بھی نہیں گھبراتے، اس لیے کہ موت کے پیچھے دیدار الہی ہے. موت کے دروازے سے گزر کر اللہ اور اس کے رسول کا جلوہ نصیب ہوگا. تو جس کو محبوب مل رہا ہو وہ موت سے کیسے گھبرائے گا؟ اس کو تاڑی مارنے کا بھی انتظار نہیں کیا جاتا. ہم تو مولا کے انتظار میں بیٹھے ہیں کب وہ گھڑی آئے، اللہ کا دیدار نصیب ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو. لیکن شرط یہ ہے نیت درست ہو، معرفت الہی کی طرف نگاہ ہو اور دنیا کی محبت دل سے نکال کر اپنے اللہ کی محبت کو دل میں بسا لیا جائے. جی ناظرین، خوبصورت سلطان العارفین کا کلام اور اس کی خوبصورت تشریح آپ نے سماعت کی. ابھی بھی پیاس سے باقی ہے لیکن وقت جو ہے اس کی رفتار کو کوئی روک نہیں سکا. تو ناظرین، یہی وہ اللہ والوں کا پیغام ہے. سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو ایک بحیثیت ہمیں پیر ان کا ذکر کرتے ہیں، لیکن سلطان العارفین کی ذات کے اندر جب ہم جستجو کی غرض سے نکلتے ہیں تو ہمیں آپ کی ذات میں ایک بہت بڑی جو ہے وہ ہستی نظر آتے ہیں، جو فقر کے بادشاہ ہیں، جو ہر قسم کے علوم سے جن کی ذات جو ہے وہ بھری پڑی ہے. اور وہ ایک ایک کلام کے اندر، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک جو اس مصرے کا ایک ایک لفظ ہے اس کے اندر انہوں نے ایک پوری جو ہے وہ تربیت کا سامان پیدا کیا ہے، پوری ایک حقیقت رکھ دی ہے. اور اسی حقیقت کو، اسی معرفت کو، انہی رموز کو ہم جاننے کی اس پروگرام میں کوشش کرتے ہیں. اور ناظرین، اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے. میں آخر میں یہ پیغام دیتے ہوئے اجازت چاہوں گا کہ یہ پروگرام دل دریا سمندر آپ خود بھی دیکھیے، اپنے دوست احباب کو بھی اس کی دعوت دیجیے. تکبیر ٹی وی کا جو لائیو فیس بک پیج ہے اس پر یہ پروگرام موجود ہوتا ہے، یوٹیوب پہ یہ پروگرام موجود ہے، تاکہ یہ اللہ والوں کی جو فکر ہے، جو ان کا پیغام ہے، اور یہ کوئی نیا پیغام نہیں ہے، یہ وہی پیغام ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے آقا و مولا نے آج سے 14 صدیاں قبل فاران کی چوٹی پہ دیا. یہ وہی پیغام ہے جو قرآن کا پیغام ہے، جو حضور کی سیرت کا پیغام ہے، جو حضور کی تعلیمات کا پیغام ہے. حضور کے ان غلاموں نے، ان اللہ والوں نے عام فہم زبان کے اندر کہیں وہ کلام باہو کی صورت میں، کہیں وہ کلام حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں، کہیں پر وہ کلام بابا بلے شاہ کی صورت میں، شاہ عبداللطیف بھٹائی اور مختلف جو شعراء ہیں، صوفیانہ کلام ہے جن کا، انہوں نے اپنی اپنی زبان کے اندر، اپنے اپنے وقت کے اندر مخلوق خدا کی رہنمائی کے لیے یہ موتی ہمارے لیے چھوڑے ہیں. تو ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے، اپنی نوجوان نسل تک پہنچانا چاہیے، تاکہ آج ہماری زندگیوں کے اندر جو خلا ہے، جو ہماری زندگیوں کے اندر جو پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، جو اللہ سے ہم دور ہیں، رشتے کمزور پڑ رہے ہیں، وہ دوری ختم ہو سکے اور ایک دفعہ پھر ہم اللہ کے نزدیک جا سکے. کیونکہ اسی روشنی کو چڑھوے چنا تے کر روشنائی، تارے ذکر کریں دے تیرا ہو، گلیاں دے وچ پھرن نمانے، لالاں دے ون جارے ہو، شالا مسافر کوئی نہ تھیوے، کخ جنا تو بھارے ہو، تاڑی مار اڈا نہ باہو، اسی آپے اڈن ہارے ہو. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی ہمیں نصیب ہوگی تو منزل پار ہو جائے گی. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان منیر اعظم قادری اور ہمارے مستقل مہمان حضرت علامہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب کو تکبیر ٹی وی کے برمنگھم اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر.